बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैल की कुर्बानी से अगले रोज़ बदबू का मजहबी पेशवा और 4-5 सरदार उस नशीबी जगह के ऊपर खड़े बेताबी से हर तरफ देख रहे थे। वो 3 शुतर सवारों के मुंतज़र थे। गुज़िश्ता रात आसमानी हूर ने कहा था कि 3 आदमी उनके पास ऊँटों पर सवार आएंगे। बहुत से बद्दू दूर दूर खड़े उन्हीं 3 शुतर सवारों की राह देख रहे थे। हर 3 शुतर सवार दूर से आते नजर आए, जिनका रुख उधर ही था। कई एक बेताब सी आवाज़ें सुनाई दी, वो आ रहे हैं, 3 ही हैं, वो आ गए हैं, वही होंगे। बदून शहसवारों को भी आसमानी महलूक ही समझ रहे थे। शुतर सवार मसूद, हदीद और फहद थे। ये देख कर के बद्दू उनके इंतजार में खड़े हैं, उन्होंने ऊँट दौड़ा दिए और देखते ही देखते बदबुओं के पास पहुंच गए। वो ऊँटों को बिठाकर ना उतरे, बल्कि खड़े ऊँट से कूद आए। पेशवा और बदबुओं के सरदार उनके इस्तकबाल के लिए तेजी से आगे बढ़े। इस्तकबाल पुरतपाक था। हम तुम्हारे ही मुंतज़िर थे, पेशवा ने कहा। हमें यकीन है कि तुम वही हो जिसका खुदाई पैगाम हमें गुज़िश्ता रात एक हूर की ज़ुबानी मिला है। क्या उन्होंने ही तुम्हें हमारे पास भेजा है? उन्होंने तुम्हारी निशानी बताई थी कि तुम ऊँटों पर सवार होगे। हम नहीं जानते तुम्हें कैसा पैगाम मिला है, मसूद ने कहा। हमें हमारे सिपा सालार ने भेजा है। उसे ख्वाब में खुदा की तरफ से ये इशारा मिला था कि उस सहरा में एक महलूक रहती है जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं, और इस महलूक को अपने साथ मिला लो और उसके नेकोबद और नफ़ा और नुकसान की जिम्मेदारी अपने साथ ले लो। सिपा सालार ने ख्वाब में तुम्हारी जो निशानियां देखी थी वो हमें बताईं और हम तुम्हारे पास आ गए हैं। ये जगह बिल्कुल वैसी है जैसी सिपा सालार ने ख्वाब में देखी थी, और तुम्हारी सूरतें भी वैसी ही हैं। एक बूढ़े सरदार ने उन तीनों को तफसील से सुनाया कि गुज़िश्ता रात उन्होंने क्या देखा है और किस तरह उन तक खुदा का पैगाम पहुंचा है। हमें कुछ पता नहीं गुज़िश्ता रात तुमने क्या देखा है, मसूद ने कहा। हम ये जानते हैं कि हमारे सिपा सालार को खुदाई पैगाम मिला है, तो वो तुम्हें भी मिला होगा। क्यों ना हम कहीं बैठकर बात करें। करीब ही मजहबी पेशवा का खैमा था, जो चमड़े से बनाया गया था और इतना कुशादा था कि कई आदमी उसमें बैठ सकते थे। पेशवा उन तीनों को और सरदारों को अपने खैमे में ले गया और बिठाया। उसने उन तीनों मुसलमानों से पूछा कि उनका सिपा सालार कहाँ है। मसूद ने उन्हें बताया कि उनका सिपा सालार कहाँ है और उसका लश्कर अरीश का शहर फतह कर चुका है और अब लश्कर आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी पड़ाव में खैमादन है। क्या तुम लोग मुसलमान हो? एक सरदार ने पूछा। हाँ, मसूद ने जवाब दिया, हम मुसलमान हैं। पहले ये बताओ कि मुसलमानों के मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है? बदुओं के बूढ़े सरदार ने जो जवाब दिया वो तारीख में महफूज है। मशहूर तारीख नवीस इब्ने अब्दुल हुक्म ने लिखा है कि बूढ़े सरदार ने कहा कि हैरत होती है कि मुसलमानों में ना जाने क्या ताकत है कि थोड़ी सी तादाद में वह बड़े से बड़े लश्कर को मैदान से भगा देते हैं, और जिस तरफ भी रुख करें कामयाबी उनके हिस्से में आती है। इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं, मसूद ने कहा। यह खुदाई ताकत है जो सिर्फ उन्हें ही अता होती है जिनके दिलों में इंसानों की मोहब्बत हो, और वो कमज़ोरों पर हाथ ना उठाएं, और वह दूसरों के मजहब और अकीदों में दखल ना दें, और किसी कमज़ोर और नादार को अपना मोहताज और गुलाम ना बनाएं। मजहबी पेशवा गालिबन खुदाई ताकत की मज़ीद तशरीह और वजाहत चाहता था। मसूद ही ज़्यादातर बोल रहा था क्योंकि वह 3 अफराद की जमात का अमीर था। उसके साथी इस्लामी असूल की पाबंदी कर रहे थे कि 2 आदमी सफ़र पर निकलें तो एक को अमीर तस्लीम किया जाए। मसूद अपने दोनों साथियों फहद और हदीद की नुमाइंदगी कर रहा था। उसने अरब के कहत का जिक्र किया और बदबू को बताया कि हज़ार लोग भूखे मरने पर आ गए थे और कुछ मर भी गए थे, लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने किस तरह इंतजामात किए और लोगों को फाका कशी से बचा लिया। फिर मसूद ने ताउन का जिक्र किया और कहा कि 25,000 जानें तलफ हो गई और मुसलमानों की आधी फौज ताउन की नज़र हो गई। तुम इस पर गौर करो, मसूद ने यह सारी तफसीलात सुनाकर कहा। अगर ताउन के दौरान हरकुल शाम पर हमला कर देता तो वह मुसलमानों की बची हुई आधी फौज को शिकस्त देकर शाम वापस ले सकता था, लेकिन यह खुदाई ताकत थी कि हरकुल को हमले की जुर्रत ना हुई। हमारे सिपा सालार ने यह सोचा ही नहीं कि वह इस खौफनाक बीमारी से बचने के लिए मदीना को भाग जाएं। वो अपनी फौज के साथ ही रहे और वो भी फौत हो गए। मसूद दरअसल उन्हें यह बात जहन नशीन करा रहा था कि मुसलमानों के यहाँ मसावात है और बनी नौ इंसान की मोहब्बत। चूँकि ये औसाफ खुदा को अजीज़ हैं, इसलिए खुदा ने मुसलमानों को वो ताकत दी है जिसे हम खुदाई ताकत कहते हैं। इसी ताकत से मुसलमानों ने कहत को शिकस्त दी और फिर ताउन की वबा को शिकस्त दी और हिम्मत ना हारी, और आज मुसलमान मिस्र में दाखिल हो गए हैं और एक उरीश जैसा शहर ले चुके हैं। हमें इतनी सी बात बता दो, मजहबी पेशवा ने पूछा। तुम हमारे लिए क्या पैगाम लाए हो और हमें क्या करना चाहिए? तुम्हारे लिए पैगाम बड़ा साफ और फ़ायदेमंद है, मसूद ने कहा।
اپنے تمام قبیلوں کے ان آدمیوں کو جو لڑنے کے قابل ہیں ہمارے سپہ سالار کے پاس بھیج دو اور اس کی سپہ سالاری کو قبول کر لو۔ ہمیں معلوم ہے کہ شہنشاہ ہرکل نے بھی کسی وقت تمہیں یہی بات کہی تھی کہ اپنے قبیلوں کے جوانوں کو رومی فوج میں شامل کر دو، اور تم لوگوں نے انکار کر دیا تھا۔ تم نے ٹھیک سنا تھا، مذہبی پیشوا نے کہا، لیکن تمہاری باتیں سن کر اور اس سے پہلے بھی ہم نے مسلمانوں کے متعلق سنا تھا، اسے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تم میں اور ہرکل میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ہرکل کا کیا اعتبار جس نے اپنا مذہب ہی اپنی بادشاہی کے ماتحت لے لیا ہے اور اس کا حلیہ ہی بگاڑ دیا ہے۔ اس کے بنائے ہوئے مذہب کو جو نہیں مانتا اسے اس نے قتل کروا دیا۔ اس نے ہمیں دھمکیاں دے کر فوج میں ہمارے نوجوانوں کو شامل ہونے کو کہا تھا۔ تم کوئی دھمکی لے کر نہیں آئے، اس لیے ہم تمہاری بات سنیں گے اور پھر ہم تمہیں مایوس نہیں جانے دیں گے۔ اختصار کے ساتھ یہ بات بیان کی جائے تو یہ معاملہ یوں آگے بڑھا کہ ان بدوؤں کے ساتھ استدلال کے زور پر بات کی جاتی اور بحث و مباحثہ ہوتا تو یہ بدو کبھی قائل نہ ہوتے۔ وہ گزشتہ رات کے اس پیغام سے متاثر تھے جو وہ سمجھتے تھے کہ واقعی خدا کی طرف سے آیا ہے۔ انہوں نے کوئی بحث اور تکرار نہ کی، کچھ ضروری باتیں پوچھیں اور فیصلہ سنا دیا کہ وہ اپنے جوانوں کو فوری طور پر مسلمان سپہ سالار کی اطاعت میں دے دیں گے۔ مسعود نے انہیں بتایا کہ ان کے جوانوں کو اتنا مال غنیمت ملے گا کہ تمام قبیلے مالا مال ہو جائیں گے۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ مسلمانوں کے یہاں ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ فوج میں اونچے اور اعلیٰ عہدیدار والا مال غنیمت میں سے زیادہ حصہ وصول کرے اور سپاہیوں کو برائے نام کچھ دے دیا جاتا ہو۔ مسعود نے انہیں یہ بھی کہا کہ انہیں اگر خدا کی طرف سے براہ راست کوئی پیغام مل جائے تو وہ اس کے خلاف ورزی کی جرات نہ کریں، ورنہ ان کے مویشی ہلاک ہو جائیں گے اور ان کے بچے پر اسرار امراض کا شکار ہو کر مر جائیں گے تاکہ ان کی نسل ختم ہو جائے۔ کچھ ضروری امور طے کر کے مسعود، فہد اور حدید وہاں سے رخصت ہو گئے۔ یہ تینوں بڑی لمبی مسافت طے کر کے واپس پڑاؤ میں پہنچے اور سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی مسرت سے یہ خوشخبری سنائی کہ بدو ان کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پریشانی کے عالم میں تھے، یہ خوشخبری سن کر کھل اٹھے اور انہوں نے ان تینوں کو خراج تحسین پیش کیا کہ وہ بہت بڑا کارنامہ کر آئے ہیں۔ لیکن ان جاسوسوں نے جب انہیں یہ بتایا کہ انہوں نے بدوؤں کو کس طرح راضی کیا ہے تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھلا ہوا چہرہ یک لحظ سنجیدہ ہو گیا اور ان کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ جنگ میں دشمن کو دھوکے دیے جاتے ہیں، عمرو بن عاص نے کہا، لیکن یہ دھوکے میدان جنگ میں دشمن کی فوج کو دیے جاتے ہیں، اسے جنگی چال کہا جاتا ہے، لیکن لوگوں کو دھوکہ دینا قابل تحسین نہیں۔ ایک تو تم نے مجھے پریشانی سے نجات دلا دی ہے اور اس کے ساتھ ہی میرے کندھوں پر ایسا بوجھ ڈال دیا ہے جس سے معلوم نہیں میں نجات حاصل کر سکوں گا یا نہیں۔ ہمیں بتائیں قابل احترام سپہ سالار، حدید نے کہا، ہم آپ کو اس بوجھ سے بھی نجات دلا دیں گے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم پھر بدوؤں کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ وہ ہمارے لشکر میں نہ آئیں۔ یہ بتائیں کہ ہم نے اگر اسلامی اصول توڑا ہے تو اس کا ازالہ کس طرح ہوگا؟ یہ بات میں اپنے سالاروں اور ان کے ماتحت عہدیداروں کو بتا دوں گا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان بدوؤں کو اگر دھوکہ دے کر لائے ہو تو ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، ان کے مذہب اور دیگر عقیدوں میں ذرا سی بھی دخل اندازی نہ کرنا اور انہیں جاہل اور پسماندہ نہ سمجھنا۔ یہ میں دیکھوں گا کہ مال غنیمت میں سے انہیں پورا پورا حصہ ملے گا۔ اگر یہ لوگ سرکش ہیں تو ہمیں ان کی سرکشی کا بھی احترام کرنا ہوگا۔ اس سرکشی کو وہ اپنا قومی وقار سمجھتے ہیں، ان کے وقار کا تحفظ کرنا ہوگا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بدوؤں کے متعلق یہ ساری باتیں بتائیں اور حکم جاری کیا کہ ان بدوؤں کو اپنے مجاہدین سے زیادہ احترام دیا جائے۔ عمرو بن عاص نے یہ بھی کہا کہ اسلام اسی وجہ سے توہم پرستی کے خلاف ہے کہ توہم پرستی کو بڑی آسانی سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ ایک اللہ وحدہ لا شریک کا تصور توہم پرستی کو ختم کر دیتا ہے۔ عمرو بن عاص نے یہ بھی کہا کہ ہم ان پسماندہ اور توہم پرست بدوؤں کو اسلام میں لانے کی کوشش کریں گے، لیکن ابھی نہیں، کوشش کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ ایک سالار نے کہا، انہیں جب احترام ملے گا، اہمیت ملے گی، اور جب یہ ہمارا حسن سلوک دیکھیں گے تو خود ہی اسلام میں آ جائیں گے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالاروں کے ساتھ تبادلہ خیالات کر کے طے کر لیا کہ ان بدوؤں کو کس طرح استعمال کیا جائے گا۔ تاریخ میں یہ واضح نہیں کہ بدوؤں کا لشکر اسی دن سپہ سالار عمرو بن عاص کے پاس پہنچ گیا تھا یا کتنے عرصے بعد پہنچا تھا۔ بہرحال یہ واقعہ ہے کہ بدوؤں کا لشکر عمرو بن عاص کے پاس پہنچ گیا تھا۔ بعض مورخوں نے اس کی تعداد 2000 اور بعض نے تقریباً 3000 لکھی ہے۔
اگر یہ تعداد 10-12 ہزار بھی ہوتی تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بیدار مغز سپہ سالار خوش نہ ہوتے۔ اسلامی لشکر کے سپہ سالاروں میں یہی بنیادی خوبی تھی کہ وہ ہجوم میں یقین نہیں رکھتے تھے۔ ان کا اصول یہ رہا کہ تعداد تھوڑی ہو لیکن اس میں جذبہ اور تنظیم ہو۔ انہوں نے یہ تجربے کر کے دیکھے تھے، ساری دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈالا تھا، اور آج تک تاریخ ان کی کامیابیوں کی داستان سنا رہی ہے۔ ہجوم کی مثالیں بھی اس وقت موجود تھیں۔ کسریٰ ایران کے لشکر کی تعداد ہر محاذ پر 1,20,000 تھی، لیکن صرف 40,000 مجاہدین اسلام نے اس لشکر کو ہر محاذ پر شکست دی اور عیسائیت کا نام و نشان نہ رہنے دیا۔ شام میں ہرکل کے لشکر کی تعداد ہر جگہ 1,00,000 اور اس سے کچھ زیادہ رہی ہے، لیکن 5-5، 10-10 ہزار مجاہدین اسلام نے انہیں وسیع و عریض ملک سے بے دخل کر کے مصر کی طرف دھکیل دیا۔ ہرکل کی آدھی سے زیادہ فوج مجاہدین کی تلواروں اور برچھیوں سے کٹ گئی، اور رومیوں کی لاشیں مجاہدین کے گھوڑوں کے قدموں تلے روندی گئی تھی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدوؤں کے لشکر کو دیکھ کر یقیناً خوش ہوئے ہوں گے، لیکن انہوں نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ ان لوگوں میں صلاحیت کتنی اور ڈسپلن کتنا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ فطرتاً سرکش ہوں اور میدان جنگ میں اپنے کمانڈروں کے ہاتھوں سے نکل کر اپنی ہی لڑائی شروع کر دیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے زیادہ ضرورت رسد کی تھی۔ یہ ضرورت انہیں کچھ پریشان کر رہی تھی۔ مخبروں اور جاسوسوں نے انہیں بتا دیا تھا کہ ہر گاؤں میں رومی فوج پہنچ گئی ہے، اور اس فوج کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ دیہاتی مسلمانوں کو اناج وغیرہ نہ دے سکیں۔ عمر بن عاص کے لیے فائدہ مند نہ تھا کہ وہ اپنے لشکر کی کچھ نفری دیہات میں بھیج دیتے کہ اناج اکٹھا کریں۔ وہاں تو لڑائی کا امکان بھی تھا، اور لشکر میں اتنی نفری نہیں تھی کہ جو لڑتی بھی اور اناج بھی لاتی۔ سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں سے صلح مشورہ کیا تو یہ طے پایا کہ اس مقصد کے لیے بھی بدوؤں کو استعمال کیا جائے۔ بدوؤں کے وہ سردار بھی ساتھ آئے تھے جو ابھی لڑنے کی عمر میں تھے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدوؤں کو متعدد جیشوں میں تقسیم کر کے ہر جیش کا ایک کماندار انہی میں سے مقرر کر دیا، اور اس کمانڈر پر اپنے لشکر کا ایک عہدیدار لگا دیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدوؤں کے سرداروں کو اپنے پاس بٹھا کر کچھ ہدایت دی اور بتایا کہ پیش قدمی کرتے ہوئے لشکر کے لیے رسد کتنی ضروری ہوتی ہے۔ اگر اناج اور خوراک کی دیگر اشیاء کی کمی ہو جائے تو لشکر لڑنے کے قابل نہیں رہتا، اور دشمن اس کمزوری سے پورا فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایسی اور بھی کچھ باتیں کر کے عمر بن عاص نے بدو سرداروں کو بتایا کہ رسد اکٹھی کرنا ان کا کام ہے۔ رسد میں اناج شامل تھا اور وہ مویشی جو مسلمانوں کے کھانے کے لیے حلال تھے۔ یہ اتفاق کی بات تھی، یا شاید یہ کام بدوؤں کی فطرت کے عین مطابق تھا۔ ان کے سرداروں نے یہ ذمہ داری بڑی خوشی سے قبول کر لی، اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین دلایا کہ وہ مجاہدین کے لشکر کو رسد کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن ایک بات دماغ میں بٹھا لو، عمر بن عاص نے کہا، اناج اور مویشی لانے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اناج اور مویشی لائے جائیں، کوئی اور لوٹ مار نہیں ہوگی، اور کسی عورت کی طرف غلط نظر سے دیکھا بھی نہیں جائے گا۔ ہم یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں نہیں بلکہ بڑے بڑے شہر فتح کرنے نکلے ہیں۔ اصل خزانے ان شہروں سے ملیں گے جن میں سے تمہیں پورا حصہ ملے گا۔ یہ بھی سوچ لو کہ ہر گاؤں میں رومی فوج موجود ہے جو تمہارا مقابلہ کرے گی۔ کسی رومی فوج کو زندہ نہیں چھوڑنا اور گاؤں کے کسی آدمی پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ ان بدوؤں سے ایک فائدہ یہ بھی ملا کہ وہ ہر گاؤں سے واقف تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ زیادہ اناج کون سے گاؤں سے مل سکتا ہے۔ جن بدوؤں کے پاس گھوڑے نہیں تھے انہیں گھوڑے دیے گئے، اور بعض کو اونٹ دے دیے گئے۔ ان کے تمام جیش دیہاتی علاقوں کی طرف کوچ کر گئے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسد والا مسئلہ حل تو نہیں ہوا تھا، لیکن اس کا انتظام ہو گیا تھا، اور امید بند گئی تھی کہ لشکر بھوکا نہیں رہے گا۔ انہوں نے کوچ کا حکم دیا۔ وہ جانتے تھے کہ پیش قدمی میں جتنی تاخیر ہو رہی ہے اتنی ہی دشمن کو تیاری کی مہلت مل رہی ہے، لیکن وہاں احتیاط لازمی تھی کہ لشکر میں کمزوری اور کمی نہ رہ جائے۔ پیش قدمی کی رفتار ابھی سست ہی رکھی گئی تھی کیونکہ رسد کی صورتحال ابھی مبہم تھی۔ دن بھر کے سفر کے بعد رات عارضی پڑاؤ کیا گیا۔ فجر کی نماز کے فوراً بعد لشکر پھر کوچ کر گیا۔ صحرا ختم ہوتا جا رہا تھا اور کہیں کہیں سبزہ اور درخت نظر آنے لگے تھے۔ وہ دن بھی گزر گیا اور لشکر ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں صحرا کے آثار ختم ہو گئے تھے اور اس جگہ ہریالی زیادہ تھی۔ تھوڑی ہی دور ایک چشمہ مل گیا جہاں سے مجاہدین نے پانی کے مشکیزیں بھر لیے، گھوڑوں اور اونٹوں کو بھی پانی پلا دیا گیا۔ اس طرح مشکلات میں آسانی شروع ہو گئی۔ رات آدھی گزر گئی تھی جب سنتریوں نے لشکر کو جگا دیا۔ ہڑبونگ بپا ہو گئی۔ رات کی خاموشی میں ایسی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جیسے دشمن کی فوج گھوڑے سرپٹ دوڑاتی حملے کے لیے آ رہی ہو۔
مجاہدین بڑی تیزی سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو مقابلے کی ترتیب میں کر دیا۔ حملے کا خطرہ تو ہر لمحے موجود تھا، دشمن کا ملک تھا، دشمن کوئی بھی چال چل سکتا تھا۔ گھوڑوں کا یہ طوفان قریب آیا تو کچھ ایسا شور اور ایسے نعرے سنائی دیے جو رومی فوج کے نہیں ہو سکتے تھے۔ سپہ سالار نے مشعلیں جلانے کا حکم دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بے شمار مشعلیں جل اٹھیں، اور جب آنے والے گھوڑے قریب آئے تو پتہ چلا کہ وہ بدوؤں کے 2 جیش ہیں۔ بدوؤں کے تمام جیشوں کو بتا دیا گیا تھا کہ وہ جب واپس آئیں تو لشکر انہیں کسی اگلے پڑاؤ میں ملے گا۔ چنانچہ یہ 2 جیش پچھلے پڑاؤ کی طرف جانے کے بجائے آگے آ گئے تھے۔ ان جیشوں کے کئی ایک بدو ان کے ساتھ نہیں تھے، وہ پیچھے رزد کے ساتھ آ رہے تھے جو انہوں نے دیہات کے ایک علاقے سے اکٹھا کر لی تھی۔ وہ بدو جب آگے آئے تو مجاہدین اسلام نے مسرت کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ بے شمار گائیں تھیں، بھیڑیں اور بکریاں تھیں، اونٹ اور بیل بھی تھے۔ اناج کی بوریاں ان پر لدی ہوئی تھیں، کچھ گاڑیاں بھی تھیں جو گائے کھینچتی آ رہی تھیں۔ یہ صرف 4 یا 5 گاؤں تھے جن پر بدوؤں نے شب خون مارا تو رومی فوج بیدار ہو گئی، لیکن انہیں مقابلے کی تیاری کا موقع ہی نہ ملا۔ بدوؤں نے ان سب کو کاٹ کر پھینک دیا اور پھر دیہاتیوں سے کہا کہ وہ خود ہی اناج اور اپنے مویشی باہر ایک جگہ اکٹھا کر دیں اور انہیں کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ دیہاتیوں نے مزاحمت نہیں کی، بلکہ انہوں نے اناج اور مویشی بدوؤں کے حوالے کر دیے۔ بدوؤں نے انہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ان کے گھروں کو لوٹا نہیں جائے گا اور کسی عورت پر بری نظر نہیں رکھی جائے گی، نہ عورت پر ہاتھ اٹھایا جائے گا۔ ہر جیش کے ساتھ ایک ایک مسلمان کمانڈر تھا۔ سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق ان تمام دیہاتیوں سے جن سے اناج اور مویشی لے لیے گئے تھے کہا گیا کہ یہ اناج وغیرہ بدو اپنے لیے نہیں لے جا رہے، بلکہ یہ مسلمانوں کے لشکر کے لیے ہے۔ کمانڈروں نے ان لوگوں پر وعدے کر دیا کہ مسلمان مصر کو فتح کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اگر انہوں نے مصر فتح کر لیا تو ان لوگوں کو اس اناج اور ان کے مویشی کا پورا پورا حصہ ملے گا، اور اگر انہوں نے رومی فوج کی مدد کی اور مسلمانوں کے خلاف لڑائی میں شامل ہوئے تو پھر انہیں دشمن سمجھ کر ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو دشمن مفتوح دشمن کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ فرما اب زیادہ دور نہیں رہ گیا تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رزد کا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ بدوؤں کے دوسرے جیش بھی سبھی مویشی اور اناج لاتے رہے اور رزد اس قدر اکٹھا ہو گئی جو کئی ایک عرصہ تک کافی تھی۔ بدوؤں نے ایک اور مسئلہ بھی حل کر دیا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ قابل اعتماد لوگ ہیں، اور ان کی صحیح رہنمائی کی جائے تو وہ ہر اچھی بری صورتحال میں قابل اعتماد رہیں گے۔ سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پڑاؤ سے کوچ کیا اور ایک پڑاؤ اور کیا۔ قریش سے فرما تک فاصلہ صرف 70 میل تھا۔ اس سفر میں اتنے زیادہ پڑاؤ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مجاہدین کے لشکر تو بڑی تیز پیش قدمی کیا کرتے تھے، لیکن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دانستہ زیادہ پڑاؤ کر رہے تھے۔ اب ان کا آخری پڑاؤ تھا اور یہاں سے سیدھا فرما پہنچنا اور اس تاریخی شہر کو محاصرے میں لینا تھا۔ اس آخری پڑاؤ میں انہوں نے لشکر کی تنظیم نو کی اور سالاروں کو ترتیب و تنظیم اچھی طرح ذہن نشین کرا دی۔ بدوؤں کے تمام جیش واپس آ گئے تھے۔ عمر بن عاص نے سالاروں سے صلح مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ بدوؤں کی یہ جیش توڑ دیے جائیں اور بدوؤں کو لشکر میں شامل کر دیا جائے۔ مطلب یہ تھا کہ بدوؤں کے الگ دستے نہ بنے، کیونکہ وہ بہرحال غیر مسلم تھے اور کسی بھی وقت میں وہ عیسائیوں کے زیر اثر آ سکتے تھے۔ اس خطرے کو اسی طرح ختم کیا جا سکتا تھا کہ بدوؤں کو سارے لشکر میں بکھیر دیا جائے، اور ایسا ہی کر دیا گیا۔